ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਜਦੋਂ यहोवा के घर जाना है बंदा तो खुश होता है। आमीन। यहोवा के घर में आने से ही जब हम खुदा के घर में आते हैं तो फिर खुदा की बरकतें, खुदा की रहमतें, खुदा का फजल, खुदा की फेवर, डिवाइन फेवर, डिवाइन का मतलब आसमानी बरकत, डिवाइन फेवर भी खुदा अपनी देता है। आमीन। आसमान की बरकतें नाजिल करता है। तो ये जरूरी है कि जब हम खुदा के घर में हैं तो खुश हों। आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट, और मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपने इस पर कभी गौर किया हो या कभी बाइबल में भी कभी आपने पढ़ा हो। शायद आप जो रीड करते हैं, कई दफा होता है हम रीड करते करते आगे चले जाते हैं और उस पर गौर नहीं करते। बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन सम टाइम होता है हम लोग भी ऐसे करते हैं, जो पादरी साहबान है होता है, पढ़ते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, लेकिन वो आगे आगे चलते जाते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। आज इस पर हम फोकस करेंगे। आज एक लावी की स्टोरी है, और ये लावी जो है, लावी का घराना भी अभी हम बताएंगे कि लावी का घराना किसका घराना था। आप लोग शायद जानते भी होंगे, जो बाइबल रीड करते हैं, जिन्होंने बाइबल स्टडी ली हुई है, उनको भी पता होगा। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा कज़ात की किताब, कज़ात की किताब और उसका 19 बाब, और पहली चंद एक आयतें हम देखेंगे कलाम खुदा में से। इसके टोटल जो है ना 21 बाब है, और 19 से 21 बाब तक हम इसकी स्टडी करेंगे। जी पढ़िएगा 19 बाब की चंद एक आयतें, जरा 3 आयतें पढ़ दें। पहली में यूँ लिखा है, और उन दिनों में जब इस्राएल में कोई बादशाह ना था, ऐसा हुआ कि एक शख्स ने जो था और इफ्राहीम के कोहिस्तानी मुल्क के परले सिरे में रहता था, बैतलहम यहूदा से एक हर्म अपने लिए कर ली। उसकी हर्म ने उससे बेवफाई की और उसके पास से बैतलहम यहूदा में अपने बाप के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। और उसका शोहर उठकर और एक नौकर और 2 गदही लेकर उसके पीछे रवाना हुआ कि उसे मना फुसलाकर वापस ले आए। सो वो उसे अपने बाप के घर में ले गई, और उस जवान औरत का बाप उसे देखकर उसकी मुलाकात से खुश हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, सिर्फ रखिए, सब लोग बैठ जाइए। लावी का घराना, मूसा का भाई हारून, मूसा का जो भाई था हारून, मूसा से बड़ा था, और इसको जो है ये कहानत का काम इसके जिम्मे लगाया गया था, क्योंकि ये खुदा की तरफ से चुना हुआ था। बताया गया था कि तुमने क्या करना है, 12 कबीलों में से 12 छड़ियां लेनी है, और हारून की छड़ी भी लेनी है, और उसकी छड़ियों को क्या करना है, अहद के संदूक के अंदर रखना है। जिस छड़ी के ऊपर फूल निकले या कुछ भी लगा हो तो उसको जो है वो कहानत का काम संभाल दिया जाएगा। तो मेरे चीजों, जब छड़ियां रखी गई तो हारून की छड़ी पर जो है वो बादाम के फूल लगे, और उसको जो है कहानत का काम उसके जिम्मे दे दिया गया। और उससे फिर आगे जो है सारा काम, ये लावी का घराना जो है ये फिर उससे चलता है। और इनको कोई मिरास नहीं दी गई थी, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनकी प्रॉपर्टी खुदा था, इनकी प्रॉपर्टी हैकल थी, इनकी प्रॉपर्टी जो भी कुछ हैकल में आता वो उनका था, उसी में से वो खाते, अपना गुजारा करते और अपने घर का निजाम भी चलाते थे। उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। तो ये लावी का घराना था
جس کو خدا نے چنا تھا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ جو خادم ہے ان کو خدا چنتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ خدا کا چنا ہوا مرد ہے, یہ خدا کا چنا ہوا بندہ یا بندی ہے. تو خدا جس کو چنتا ہے اس کو وہ خادم یا خادمہ بناتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو, یہ جو کہانی ہے یہ اس میں بہت سارے موڑ ہیں. اس میں دکھ والی بھی کہانی ہے, اس میں خوشی والی بھی ہے, لیکن زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پڑھتے جائیں, آپ اس کو ریڈ کیجئے گا گھر میں جا کر, بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ ہر موڑ پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چینج ہے. ہر موڑ پہ کچھ نہ کچھ, جہاں پر سٹوری چینج ہوتی ہے وہیں پر کچھ نہ کچھ موڑ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو کہانی ہے قضات کی کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے, یہ کہانی اس قدر دل دہلا دینے والی کہانی ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے. یہ لاوی جو ہے یہ ایسا شخص ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے اور اس کی ایک حرم ہے, اور حرم جو ہوتی ہے نا وہ اس کو شوہر کا نام تو ملتا ہے, اس کے بچوں کو جو ہے باپ کا نام تو ملتا ہے, لیکن ان کو میراث نہیں ملتی, باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا. یہ بائبل کی بات ہے اور یہ ہسٹوریکلی بات ہے. حرم تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ بیوی تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ وارث اس کی اولاد نہیں ہوتی. اور یہ جو شخص ہے اس کی حرم اس سے ناراض ہو کر جو ہے اپنے باپ کے گھر چلی گئی. کتنے مہینے رہی ہے وہاں پہ؟ 4 ماہ. 4 ماہ رہنے کے بعد اس کے شوہر کو خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو, اپنی جو میری بیوی ہے اس کو میں پسلا کر بہلا کر جو ہے اپنے گھر لے آؤں. اور جب وہ گیا وہاں پہ تو اس کو لینے کے لیے گیا, وہ اس سے ملاقات ہوئی, وہ اس کی بیوی اسے اپنے گھر لے گئی, اور اس کا جو سسر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے خسر, اور وہ جو اس کا سسر ہے وہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ میرا داماد جو ہے وہ گھر آیا ہے میری بیٹی کو لینے کے لیے. آج بھی دیکھیں اگر بیٹی ناراض ہو کے گھر چلی جائے, اپنے میکے چلی جائے, تو جب اس کے سسرال والے اس کو لینے کے لیے جائیں تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس کو خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جاؤں. اس کا سسر جو ہے وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بیٹھ, اس کے پاؤں دلوائے, اس کے نوکر کو جگہ دی, اس کے گدھوں کو جگہ دی, اور اس کو کہا کہ کھا پی اور آرام کر. اور 3 دن تک اس نے کھایا پیا, اور چوتھے دن وہ کہتا ہے اب میں نے اپنے گھر جانا ہے. اکثر ہم ماں باپ ہیں, اور جب بیٹی جانے لگتی ہے تو ہر ماں باپ کہتے ہیں کہ چل ایک دن اور رک جائے. جی ہے نا, ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں. اور اس کے باپ نے بھی کہا کہ تو آج کا دن رک جا, کھا پی آرام کر, تو صبح چلے جانا, تو صبح چلے جانا. اور اس نے یعنی کہ اس نے بڑا ٹال ٹول کی, اس نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا ہے, لیکن اس نے کہا کہ چل شام تک کھانا کھا کے پھر چلے جانا. اور رات ہو گئی, اس نے کہا کہ اب رات ہو گئی, اب تو آرام کر, صبح چلے جانا. اور اگلے دن پھر 5واں دن ہوا, اور 5ویں دن اس نے پھر کہا کہ اب ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے گھر جائیں. پانی پڑھو. اس نے کہا کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم جائیں اپنے گھر. تو جب اس نے اجازت نہیں دی تو اس نے پھر زبردستی اپنے زین کسی, اپنے نوکر کو لیا اور اپنی حرم کو, اپنی بیوی کو لیا, اور وہ گھر سے چل پڑا. جب گھر سے چل پڑا ہے تو رستے میں جاتے ہوئے, کیونکہ یہ دوسرے سرے سے آیا ہوا تھا, اس کا ڈسٹنس بہت زیادہ تھا, اور اس کو جاتے جاتے رستے میں کیا ہوا, اندھیرا. جب رات ہو گئی تو یہ یبوس کے علاقے میں ٹھہرا, لیکن وہاں پہ نوکر نے کہا کہ یہاں پہ نہیں ٹھہرتے, ہم اپنے کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے رہنے والے لوگ ہیں, جہاں پہ اسرائیل کے لوگ ہوں,
اور وہ جبا کے علاقے میں گیا اور وہاں پہ بنیامین کا علاقہ تھا. بنیامین کا پتہ نا بنیامین کون تھا؟ اور اس یوسف کا بھائی تھا بنیامین، چھوٹا بھائی تھا اس کا. اور وہ اس علاقے میں، اس کے علاقے میں گیا تو اس نے جب اس کو کہا گیا کہ یہاں پہ رہ، تو وہ جا کے وہاں پہ جب اندھیرا ہو گیا تو وہ ایک چوراہے میں جا کر کھڑا ہو گیا. آپ پڑھیے گا اس کو آگے جا کے. چوراہے میں کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے یہاں سے اپنے گھر لے جائے، لیکن کسی نے اس کو اپنے گھر میں لے کر نہیں گیا. آگے آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے ایک پیر مرد شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تو یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ تیرے ساتھ تیری عورت بھی ہے اور تیرے گدھا بھی ہے اور تیرے ساتھ یہ اس طرح کا سارا کچھ ہے، تو تو ایسا کر کہ میرے ساتھ میرے گھر چل اور میرے گھر میں رہ. اس نے کہا کہ دیکھ میں اتنی دیر سے ادھر کھڑا ہوں اور کوئی مجھے اپنے گھر لینے کے لیے نہیں گیا. وہ یہ چیزیں ان کو بتا رہا ہے. تو میرے عزیزو وہ یہ چیزیں بتا رہا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی لے کے نہیں گیا. اور پیر مرد کا مطلب ہے کہ تھینک یو، پیر مرد کا مطلب ہے کہ بوڑھا شخص. ایک وہ بوڑھا شخص تھا اور اپنا کام نپٹا کر اپنے گھر کی طرف وہ جا رہا تھا. اور جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس لاوی کو دیکھا اور اس کو اپنے گھر لے گیا. اور اس لاوی نے کہا کہ میرے پاس دیکھو، میرے پاس گدھے ہیں، ان کا چارہ بھی ہے، میرے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمیں کوئی اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے جو ہے وہ لے کر نہیں گیا. جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر چل، تیرا یہاں پر ٹھہرنا اچھا نہیں ہے. کیونکہ وہ جو بزرگ تھا نا، وہ اس علاقے کی نیچر کو جانتا تھا، وہ اس علاقے کے لوگوں کو جانتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، یہ کس طرح جو مسافر لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کس طرح پیش آتے ہیں. تو وہ اس بات کو جو ہے جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ جلدی کر کہ تم میرے گھر میں چل. وہ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گیا. ذرا سٹوری ہے یہ سننے والے، اور بہت اس سے آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ کتنا چینج اس میں آتا ہے، کیا کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے. اور جب وہ اس کو لے کر گیا گھر اپنے، رات ہو گئی اور اس علاقہ کے لوگ آئے اور اس نے وہ لوگ جو ہے اس کا دروازہ، اس بزرگ کا دروازہ جو ہے وہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا. دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تو وہ بزرگ آیا باہر اور اس نے کہا کہ ہاں، پوچھا ہوگا کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو تیرے گھر میں مرد ہے نا وہ ہمیں دے دے تاکہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، بدی کریں. ہمیں کچھ خیال آتا ہے پیچھے لوط کے بارے میں، لوط کا خیال بھی آتا ہے نا کہ لوط کے بارے کیا ہوا تھا. اس کے گھر جب وہ فرشتے آئے تو اس وقت بھی وہاں کے لوگ جو تھے وہ اس کے گھر کے اندر آ گئے اور دروازہ پیٹا اور کہا کہ وہ لوگ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بدی کریں. اور اس نے لوط نے کیا کہا تھا، میری بیٹیاں ہیں اسے لے لو. اس بزرگ نے بھی کیا کہا، اس نے کہا کہ دیکھ میری ایک جوان بیٹی ہے اور اس کی حرم ہے، اس کی بیوی ہے، وہ لے لو اور اس مرد کو چھوڑ دو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دونوں یا جو جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ لڑائی کرتے یا کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتے، لیکن وہ لاوی جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی حرم کا ہاتھ پکڑا اور ان کے حوالے کر دیا، ان کو دے دیا. بڑی دل دہلانے والی بات ہے، بہت افسوس زدہ بات ہے، بہت جو ہے پریشان کرنے والی بات ہے کہ اس نے اس کو دے دیا اور وہ ساری رات اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے. اور صبح کلام میں لکھا ہے کہ صبح پوپ پڑھنے کے وقت وہ اس کے دروازے کے سامنے آئی اور دروازہ کھولا اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف بڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو اس نے آواز دی تو کوئی آواز نہ ہوئی کیونکہ وہ مر چکی تھی. اور جب وہ مر چکی تھی تو اس لاوی نے کیا کیا، اپنے نوکر کو لیا، گدھے لیے اور اس کو اپنے گدھے پر لادا اور اپنے گھر لے گیا. اور جب گھر لے گیا
تو اس نے جا کر کیا کیا, اس کے 12 ٹکڑے کیے. کتنے ٹکڑے کیے؟ 12 ٹکڑے کیے. اور ہر ٹکڑا اس کا جو ہے ہر ایک اسرائیل کے 12 قبیلوں کے اندر بھیج دیا. 12 قبیلے ہیں اسرائیل کے, ایسے ہی ہے. اور ہر ٹکڑا اس کے قبیلوں کے اندر بھیج دیا. اور جب قبیلے والوں نے, سرداروں نے یہ دیکھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا, تو یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا بات ہے. تو جب یہ بات پتہ چلا کہ یہ کس نے بھیجا ہے, تو اس کو بلایا گیا, لاوی کو بلایا گیا. 12 قبیلے اکٹھے ہوئے, 11 قبیلے, کیونکہ یہ بنیامین کا قبیلہ تو اس سے الگ تھا. 11 قبیلے اکٹھے ہوئے اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. اس نے اپنی سٹوری بتائی کہ ہم اس طرح اپنے ادھر سے نکلے, اور سارا اس نے ماجرا بتایا. اور وہ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فوج ہے, اور ساری کے ساری جو ہے وہ جنگجو ہے, سارے لڑنے والے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, ہم خدا سے پوچھیں گے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم اس کے ساتھ جنگ کریں یا اس کے ساتھ کیا کریں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ سب نے دعا کی, خدا سے پوچھا, اور خدا نے کہا کہ یہودا کا جو قبیلہ ہے وہ سب سے پہلے اسے جنگ کرنے کے لیے جائے. جب یہودا کا قبیلہ گیا تو کلام میں لکھا ہے, آگے جا کے پڑھیے گا, اس میں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کرنے کے لیے گیا بنیامین کے اس کے قبیلے سے, تو وہ ہار گیا, جنگ ہار گیا. اس کے بہت سارے فوجی جو تھے وہ مارے گئے, اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بنیامین کا گناہ ہے, بنیامین کی غلطی ہے, اور پھر بھی ہم جو ہے جنگ ہار گئے ہیں. حالانکہ یہ جب اکٹھے ہوئے سارے لوگ, تو انہوں نے بنیامین کو پیغام بھیجا کہ جو مرد جنہوں نے یہ غلطی کی ہے وہ ہمیں دے دے تاکہ ہم ان کو سزا دیں. یہ بات تو بڑی اچھی تھی کہ وہ مرد ان کو مل جاتے, وہ ان کے ساتھ قتل کرتے یا ان کو سزا دیتے, کچھ نہ کچھ کرتے تاکہ یہ معاملہ نہ ہوتا, لڑائی جھگڑا نہ ہوتا. لیکن بنیامین آگے سے پکڑ گیا. وہ کہتا ہے کہ ہم کیوں بھی اپنے بندے دیں, ہم کیوں اپنے لوگ ان کو دیں. تو یہ پھر اس کی وجہ سے پھر انہوں نے خدا سے پوچھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو جب یہودا کا قبیلہ جنگ کرنے کے لیے آیا تو یہودا کا قبیلہ ہار گیا جنگ, اور جنگ ہار گیا. اگلے دن پھر خدا سے پوچھا انہوں نے کہ ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے جائیں تو کیا کریں, کون سا قبیلہ جائے. تو پھر خدا نے بتایا اور جنگ کرنے کے لیے گئے, تو اگلے دن پھر ہار گئے. بڑے پریشان ہوئے کہ غلطی بھی بنیامین کی ہے اور ہم جنگ ہارتے جا رہے ہیں, اب کیا ہوگا. تو میری چیزوں, جب جنگ ہارے ہیں تو خدا تیسرے دن پھر خدا سے پوچھا کہ اب ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, روزہ رکھا, دعا کی, قربانیاں چڑھائی, اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور خدا سے پوچھا. اور جب پوچھا ہے تو خدا نے کہا تھا اب جنگ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. انہوں نے قربانی چڑھائی, انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی, اور انہوں نے جو ہے وہ خدا کے آگے سارا اپنا مقدمہ پیش کیا. اور جب تیسری بار جنگ کرنے کے لیے گئے تو پھر ان کے جتنے بھی سپاہی تھے جو بڑے جنگجو تھے ان سب کو مار دیا, اور ان کے علاقے کو آگ بھی لگا دی, سارا کچھ اس کا تباہ کر دیا. اور بنیامینی لوگ جو تھے اسی بات میں تھے کہ ہم دو دن تو پہلے ہم نے جنگ جیت لی ہے, اب تیسرے دن بھی جیت لیں گے, یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا. جب اس نے تیسرے دن دیکھا تو ان کے گھر جل گئے, ان کا سارا کچھ جو ہے مال متا جل گیا. اب بنیامین کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے. اور پھر بنیامین کے لوگوں نے کہا کہ ہماری تو ساری لڑکیاں, جوان لڑکیاں سب جو ہے وہ مر گئی ہیں, اب ہمیں جو ہے وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے بھی ہمیں کوئی عورت چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, اب جب سارے اکٹھے ہو گئے, بات کی, تو میں ذرا سٹوری کو ذرا تھوڑا کلوز کر رہا ہوں. تو جب بات کی, آپ پڑھیے گا, بائبل میں پڑھیے گا, آپ کو ساری سٹوری کی سمجھ آئے گی. اور یہ بڑی اچھی سٹوری ہے, ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہے.
ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے، اور یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب کوئی لڑکی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں پہ جو ہے شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں جتنے بھی ناچنے گانے والی لڑکیاں آئیں گی نا جوان، تم کیا کرنا، بنیامین کے لوگوں کو کہا گیا تم اٹھا کر ان کو لے جانا۔ تو اب دیکھیں ہماری بیٹیاں جاتی ہیں اور غیر مذہب میں جاتی ہیں، اس طرح جاتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹوری ہم کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ سٹوری پرانی باتیں چلتی ہیں اور یہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹھا کر لے جانا تاکہ تمہاری نسل جو ہے وہ بڑھے۔ تو جب وہ ایسا ہوا تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے ہم ان سے معافی مانگ لیں گے، ہم ان کو کہہ دیں گے کہ اب ہم نے نسل تو بڑھانی ہے، ہمیں کوئی عورت تو چاہیے تاکہ ہماری نسل جو ہے وہ بڑھے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھ لیں گے بات۔ تو میرے عزیزو، بات بتانے والی یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کی معافی نہیں مانگتا۔ حرمیں جو تھی بڑے نبیوں نے بھی حرمیں رکھی، لیکن حرموں کا اب دیکھیں ہسٹری، اب سٹوری پڑھیں گے، ابراہم کی حرم تھی، یعقوب کی حرم تھی، اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے حرمیں رکھی، لیکن حرموں کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ یہ بائبل کا قانون نہیں ہے، دوسری شادی کہیں پر بھی الاؤ نہیں ہے، بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شادی ایک ہی ہے، اور جو آپ کرتے ہیں، جو خدا نے آپ کے ساتھ جوڑا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ جس سے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے۔ جس کو خدا جوڑتا ہے نا اس میں کبھی کسی قسم کی پرابلم نہیں آتی، اور جو خدا کی طرف سے نہیں جڑے ان کی پرابلم ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا گیا کہ نا ہموار جوے میں نہ جتو۔ جب ہم نا ہموار جوے میں جتتے ہیں نا تو پھر ہی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ہی ہمیں پرابلمز آتی ہیں۔ اور سیکنڈ میرج الاؤ نہیں ہے۔ اگر سیکنڈ میرج تب الاؤ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے، شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر سیکنڈ میرج وہ کر سکتا ہے، ادروائز بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آمین۔ تو جب یہ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو فیس کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی بات سکھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم چرچ نہیں لے کے آتے، جب چرچ آئیں گے بچے تو کلام سیکھیں گے، سنیں گے، تو ان کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، وہ ان چیزوں کو سیکھیں گے، بائبل پڑھیں گے، بائبل ریڈ کریں گے، اور ان کی زندگیوں کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہوگا۔ اور جس کی زندگی کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہے وہ کبھی غلطیاں نہیں کرتا، بلکہ وہ اوائڈ کرتا ہے، بچتا ہے ان چیزوں سے۔ تو میرے عزیزو، اس بات پہ غور کیجئے گا، اس بات پہ دھیان کیجئے گا کہ ہم نے خدا کی طرف توجہ کرنی ہے اور ہم نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اور لاوی کی سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ خدا سیکنڈ میرج الاؤ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ کس طرح، حالانکہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے، اور اس کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ سٹوری پیش آئی، کس طرح اس کے ساتھ حالات نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور کس طرح اس کو مشکلات اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ بے شک، اور کتنی جانیں اس کے بعد مری ہیں، کتنے لوگ اس کے بعد ڈیڈ ہو گئے، کتنی جنگی ہوئی، کس قدر حالات جو ہے خراب ہو گئے، اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنی زندگی سے اس طرح کی اسپرٹس کو، اس طرح کی پرابلمز کو خدا کے حضور رکھنا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں خدا ہماری زندگیوں سے نکالے اور ہمیں اپنے پاس آنے کا فضل بخشے۔ میرے عزیزو، اس بات پہ غور کیجئے گا تاکہ ہم سب خدا ان کے حضور سے برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ خدا اس کلام کو صلاح سے ہم اپنے آمین۔